आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? आज हम एक दो तीन कुछ मतलब उसमें एक विशाल लखनवी साहब हैं, तो वो उनको भी हम लाइव देख रहे हैं, और सफ़िया एक्स मुस्लिम सफ़िया बहन भी हैं, उनको भी हम देख रहे हैं, और हमारी मिस्ट बहन और जो है हमारी एक्स मुस्लिमा नसीमा बहन तो हमेशा हमारे साथ होती हैं, और सभी हैं इसमें जो है राजन सिंह हैं, और सभी को हमारी तरफ से बड़ा प्यार है। हमारा जो है सलाम कबूल करें आप सब लोग, और जो है हमारी ये तमन्ना है कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग जो है हम आने से पहले ही जो है इस मकसद के लिए, इस काम के लिए, यानी इस पूरी आइडियोलॉजी को समझने के लिए ये लोग इतने सीरियस हैं। तो इनके सीरियसनेस को लेकर हमें भी बड़ी जो है हिम्मत होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं इसका असर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो चलिए जनाब, आज हम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 70 पर गौर करेंगे। आयत जी सर। नंबर 70, इसमें कहा गया, लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा ये अजीब बात है ना, यानी रसूल जो है कत्ल हो रहे हैं अल्लाह मियाँ के सामने। अल्लाह मियाँ का भेजा हुआ कासिद, उसका एम्बेसडर जो है अल्लाह की नज़रों के सामने कत्ल हो रहा है, तो वो मंजर कैसे होगा, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। यानी अल्लाह मियाँ कह रहे हैं हमने बनी इसराइल की तरफ बहुत सारे रसूल भेजे, ठीक है, और जब कभी भी कोई रसूल उनकी अपनी आरजुएं या उनकी जो ख्वाहिशात, उनकी जो मर्जियां होती, उसके खिलाफ कोई बात ले आता, तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग जो है इसका यानी उन बातों का इनकार किए, उसको झुटलाए, और कुछ लोगों ने ये किया कि उन रसूलों ही को कत्ल कर दिया। ये बात बजात खुद कितनी जो है, कितनी नामाकूल और कितनी जो है कितनी बशरी, कितनी इंसानी सोच का जो है इजहार करती है। बल्कि आज हम देखते हैं एक आम इंसान का बनाया हुआ एक देश, भले वो छोटा ही क्यों ना हो, अगर उसका एम्बेसडर किसी बड़े से बड़े मुल्क के अंदर उसकी एम्बेसी में अगर वो होता है, तो किसी एम्बेसी के में बैठे हुए किसी एम्बेसडर पर जो है कोई हमला करता है, तो ये बात पूरी दुनिया एक हो जाती है और फिर वो काम नहीं होने दिया जाता। हम ये मंजर हम अपनी आंखों से देखते हैं ना। अब ये एक तरफ तो ये बात है, इंसान का ये मामला है, दूसरी तरफ अल्लाह मियाँ की जो है, अब आप देखें कि रिसालत असल में ये जो है एम्बेसी है। यानी एक हिसाब से देखा जाए रिसालत क्या है, एक तरह से अल्लाह मियाँ की एम्बेसी है, और रसूल क्या है, अल्लाह मियाँ का एम्बेसडर है। अल्लाह मियाँ के एम्बेसडर को, जी आपकी आवाज कट रही है जी, एम्बेसडर को लोग है तो ऐसा चलते फिरते मच्छर गाजर मूली की जैसा मार दे रहे, हाँ, रसूलों मार दे का रहे खून जो कर है, दिया। रसूलों का कत्ल हो रहा है, और अल्लाह मियाँ कुछ भी नहीं कर सक रहे यार। क्या क्या अल्लाह है यार, कैसा अल्लाह है? हाँ, इतना बेजान, इतना बेबस, इतना मजबूर और मोहताज जो है अल्लाह, वो अपने एम्बेसडर की हिफाजत तक नहीं कर पा रहा। वो मंजर क्या होगा जब रसूल जो है कत्ल हो गया किसी एक आम आदमी के हाथों, और रसूल की लाश पड़ी है और वो कातिल भाग गया। अल्लाह मियाँ उस कातिल को आज तक पकड़ नहीं पाए, सिर्फ जो है उस पूरी कौम को कोस रहे हैं,
اس پوری کی پوری قوم کو اللہ میاں آج تک کوس رہے ہیں، مگر آج تک وہ جو ہے ان کا رسولوں کا قاتل کون ہے، وہ اس قاتل کو پکڑ نہیں پائے. کیا اللہ میاں ہے یار؟ کیا اللہ میاں؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے بنی اسرائیل سے دृڑھ وچن لیا تتھا ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے، پرنتु جب کبھی کوئی رسول ان کی اپنی آکانکشاؤں کے ورد کچھ لایا تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا تتھا ایک گروہ کو ود کرتے رہے. یہاں گروہ کر دیے انہوں نے، رسولوں کا ود نہیں کہا، گروہ کو ود کرتے رہے. ہاں یہ یہاں پر یہ کہا، اصل میں بات یہ ہے وہ رسولوں کا گروہ، یعنی بہت سارے رسول بھیجے نا ابھی بنی اسرائیل میں اللہ میاں نے، تو کچھ لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور کچھ لوگ جو ہے ان کا قتل کرتے رہے. یہ بات اس میں کہی گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، اب وہ مفہوم یہ تو ہر ایک. گروہ تو بہت سچ والا ہاں جی، یہ تو بہت غضب کی بات ہو گئی کہ رسولوں کا پورا گروہ، ایک ہاں جماعت، ایک ایک پوری نبی جماعت کو پورے قتل کر دیے. ایک رسولوں کی ہے، مطلب یہ تو یعنی کتنی وہ ہے نا شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے اللہ میاں کے لیے کہ وہ ان کے رسول، ان کے ایمبیسیڈر کو لوگ، ایک عام لوگ، ظاہر بات ہے قتل کرنے والا کوئی خاص آدمی نہیں ہے نا، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ کیسے قتل کر گیا، یہ ایک سوال ہے اپنے آپ میں. اچھا آیت نمبر 71 میں کہا گیا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ حرکات دیکھتا رہا. یعنی اللہ اور کیا کرتا ہے، خالی دیکھ رہا ہے. یعنی ایک لاچار جو ہوتا ہے نا، مطلب ایک اپاہج. آپ نے دیکھا کہ جو ہے اپاہج بھی کسی جگہ کسی ویل چیئر پر جو ہے پڑا بیچارہ جو ہے، حالانکہ خیر یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اللہ میاں کی مثال بالکل ایسی ہے جو بالکل بیچارہ اب وہ جو ہے کر کچھ نہیں سکتا، یعنی اس کو ہلانے کے لیے بھی ایک کوئی آدمی چاہیے. تو اس طرح سے جو مجبور لاچار ہے وہ صرف اپنی آنکھوں سے اس طرح کا منظر دیکھ سکتا ہے. تو اللہ میاں اس سے زیادہ اور کیا کر سکے کہ ان کے رسول جو ہے قتل ہوتے رہے اور اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. کیا کریں گے بھائی؟ ٹھیک ہے رسول، اچھا ایک عام انسان کا قاتل کہلاتا ہے. اچھا رسول کے قاتل کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی خاص ورڈ ہے اللہ میاں کے پاس؟ نہیں نا. اچھا اس کو اللہ میاں کیا سزا دیں گے بھائی؟ جو ایک کافر کو تو یا ایک مشرک کو تو ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جلائیں گے. اچھا جو رسول کا قاتل ہے اس کو اللہ میاں کیا سزا دیں گے؟ کوئی اسپیشل کوئی ایکسٹرا آرڈنری سزا ہے اللہ میاں کے پاس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ دنیا میں ان کے رسول قتل ہو رہے ہیں، اللہ میاں صرف جو ہے ایک اپاہج پہ پڑے، جو ہے ایک ویل چیئر پر پڑے ایک اپاہج، ایک مجبور آدمی کی طرح جو ہے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. مودودی صاحب بھی یہی جو ہے اس کا یہ ترجمہ کیے ہیں کہ اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے اور اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا. یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ سمجھے کہ کوئی پریکشا نہ ہوگی اس لیے اندھے بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں کشما کر دیا، پھر بھی ان میں سے ادھکتر اندھے اور بہرے ہو گئے تتھا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ کیسی بات ہے؟ اللہ مطلب وہ لوگ اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے رہے اور اللہ ان کو شما کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ کیوں شما کرا اس کا تو کچھ آتا پتا ہی نہیں. شما کیوں کرا؟ پہلے شما کر دیا، پھر شما کرنے کے بعد کیوں اندھے بہرے رسولوں ہو کو گئے؟ قتل کرنے والے کو اللہ شما کر دیا ہے.
کیا کیا اللہ ہے یار یہ. اور رسولوں کو قتل کرنے والے کو اللہ شمع کر دیتا ہے، لیکن ایک شخص جو صرف اللہ کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا. ایک شخص جو ہے اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. دیکھیں ذرا اللہ میاں کا کیسا معاملہ ہے، کس قدر جو ہے. اب آپ دیکھیں کدھر سے معاملے کو جو ہے آپ عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے. آیت نمبر 72 میں کہا جا رہا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اچھا، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کیا ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. بھئی جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، دراصل کفر کیا. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھیں اللہ میاں جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مسیحی لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یا جیزس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہی اللہ ہے. ان کا زیادہ سے زیادہ یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جسے خدا کہا گیا ہے اس کا خاص بیٹا ہے. اور اصل میں یہی بات، یہی عندیہ اور یہی سوچ ہم کو قرآن سے بھی جو ہے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو ایک اسپیشل اسٹیٹس جو ہے قرآن میں دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو پہلی بات تو وہ مسیح ابن مریم کو اللہ نہیں کہتے. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کو جو ہے عیسیٰ ابن مریم نے یہ جی رسولوں کو قتل کرنے کی اور رسولوں کے پورے گروہ کو قتل کرنے کی باتیں چل رہی، تو کیا کسی قتل ہونے والے رسول کا نام آیا قرآن میں؟ نہیں، کسی کا بھی نام نہیں ہے، اور نہ تو قتل ہونے والے رسول کا نام ہے، نہ قتل کرنے والے شخص کا نام ہے. اب دیکھیں عجیب معاملہ ہے. اب خالی ایک فالتو کا جو ہے رونا رونے اللہ میاں بیٹھ کے، اور ابھی تک رو رہے ہیں. اور ایسی باتیں اللہ میاں کے رونے والی باتیں مسلمان جو ہے بڑے تقدس سے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس پر ان کو جو ہے ثواب بھی ملتا ہے، جس میں اللہ میاں صرف رونا رو رہے ہیں. اللہ میاں یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کون کون سے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر جو ہے وہ قتل کرنے والے کا نام کیا ہے، کس نے کہاں پر قتل کیا. کچھ نہیں، صرف خالی یہ جو ہے وہ ایک لگا بندھا ایک راگ ہے جو جہاں جہاں بھی یہ یہود یا جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ میاں جس وقت تپے ہوئے رہتے ہیں تو اس پر جو ہے وہاں پر یہ اللہ میاں دیکھو تم جو ہے رسولوں کو قتل کرتے تھے، تم نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس طرح کا رونا روتے ہیں. تو اس میں بھی یہ آیت میں جو بات کہی گئی کہ جو ہے مسیح ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے جو عیسائی جو مسیحی پائے جاتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو بذات خود خدا نہیں کہتے، بلکہ وہ خدا کی پرستش یا خدا کے لیے جو ہے مطلب وہ بات تو کرتے ہیں. مطلب تو یہ ایک عقیدے کے سمجھنے میں جو ہے مسلمانوں اور جو ہے عیسائیوں یا مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے بڑا گیپ ہے. ان کا ماننا، ان کا سمجھنا، یا پھر ان کا جو فلسفہ ہے، یا انہوں نے یہ سارے کے سارے سیناریو کو جس طریقے سے جو ہے وہ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے. بھلے ٹھیک ہے، عقیدے تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدے ہی ہیں، عقیدوں کو کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اب مسلمان ہمیشہ ان کے ان عقیدوں پر تنقید کریں گے. خود قرآن بھی کئی بار تنقید کرتا ہے، ان پر کھل کر کرتا ہے. مگر اگر اسی نظر سے، اسی گہرائی سے خود قرآن کے نظریات، قرآن کے عقیدوں پر جو ہے اگر ہم غور کریں تو قرآن بھی وہیں کھڑا ہے، قرآن کے ماننے والے بھی وہیں کھڑے ہیں. آپ دوسروں پر تو تنقید کر رہے ہو، لیکن آپ ایسے مواقع دے رہے ہو کہ دوسرے آپ پر تنقید کریں نا.
یعنی شیشے کے مکان میں رہ کر میں دوسروں کے مکانات پر پتھر پھینک رہا ہوں، تو آبویسلی لوگ میرے مکان پر بھی جو ہے پتھر پھینکیں گے، تو آبویسلی میرا مکان چونکہ شیشے کا ہے وہ بھی ٹوٹے گا، ہے نا؟ تو یہ بات اس آیت نمبر 72 میں کہی گئی ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نشچے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کا پتر مسیحی ہے، جبکہ مسیح نے کہا تھا کہ ہے نبی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت وندنا کرو جو میرا پالنہار ہے تتھا تمہارا پالنہار ہے۔ واستو میں جس نے اللہ کا ساجی بنا لیا اس پر اللہ نے سورگ کو حرام ورجت کر دیا اور اس کا نواس ستھان نرک ہے تتھا اتیاچاروں کا کوئی سہایک نہ ہوگا۔ اس میں ایک فٹ نوٹ بھی اچھا دی ہے انہوں نے۔ جی آیات کا بھاوارتھ یہ ہے کہ عیسائیوں کو بھی مول دھرم ایکیشور واد اور سداچار کی شکشا دی گئی تھی، پرنتو وہ بھی اس سے پھر گئے تتھا عیسیٰ کو سوئں اللہ اتھوا اللہ کا انش بنا دیا اور پتا پتر اور پوتر آتما تینوں کے یوگ کو ایک پربھو ماننے لگے۔ اچھا، آیت نمبر 73 میں کہا جا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یار یہ جھگڑے یار خدا کے جھگڑے یہ کیا اپنے آپ یہ پاگل آدمی نہیں اپنے کیا آپ والا جی، کچھ بھی سب کمرے میں بولتے بیٹھتا ہو، کوئی بھی دیکھتے کہ وہ انہوں بہت زیادہ پڑھتے لکھتے تھے تو وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کچھ ہو گیا دماغی پرابلم تو اکیلی بات کرتے رہتے ہو۔ یقیناً قرآن کی باتیں یا پھر اسلام کی جو ہے یہ دعوے سنیں گے تو ہم کو ایسی لگتا ہے فالتو کا جو ہے ایک خدا کا جھگڑا ہے، ایک خدا ہے، 10 خدا ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، 200، کیا کرنا ہے یار ہم کو؟ خدا سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے وہ ہوگا اپنی جگہ پر، فالتو کے خدا کو بیچ ملا کر جو ہے ایک اتنے آپس میں دراڑیں پیدا کر کے ایک الگ الگ جو ہے فرقے بنا کر، الگ الگ مذہب بنا کر، الگ الگ آئیڈیالوجیز اور جو ہے دنیا میں دنگ فساد جو ہے مطلب اسی کی وجہ سے ہوتے رہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھا یہ جیسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے خدا کو، بھئی ان کا بھی تو ایک عقیدہ ہے نا۔ کیا مسلمان یا قرآن کے ماننے والے اپنے ایک خدا کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بھئی دیکھیں، خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، یہ بہرحال یہ صرف ایک عقیدہ ہے، لوگ جس کو مانتے رہے، چونکہ منوایا جاتا رہا، لوگ مانتے رہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ رک کر ذرا ان باتوں پر غور کریں تو ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھی ثابت۔ بھئی اسلام کا یہ دعویٰ کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اللہ ہے جو ہے، تو یہ بھی بہرحال تمہارا ایک جو ہے ماننا ہے نا، یہ ماننا بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے مذہب یا دوسرے دین والے کچھ اس طرح کی مانیتائیں رکھتے ہیں، تمہاری بھی مانیتا اسی طرح کی ہے، اور کیا؟ تو یہاں یہ کہنا ہے کہ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ دیکھیں کیسا الٹیمیٹم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کا یا صاحب قرآن کا یہ الٹیمیٹم ہے، کس کو؟ کرسچنز کو۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کرسچن جو مانتے ہیں ماننے دو نا، تم کو کیا کرنا ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دیکھو مطلب نہیں، خدا تو ایک ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ان کو جو ہے وارن کیا جا رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ۔ جی اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، وہ عبادت کے لائق ہے کہ نہیں اس سے فرق نہیں پڑنے والا، وہ اکیلا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ لوگ کافروں کو دکھ دائی یاتنا ضرور دیں گے۔ ہاں، دکھ دائق یاتنا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی جو ہے ان کے لیے زندگی اجیرن بنا دیں گے۔
ان کے لیے ہر طرح کا قانون الگ رکھیں گے. کوئی اگر کافر ہے تو مان لو ہر لحاظ سے مسلمانوں سے الگ ہے, انہیں گویا کہ انسان کہلانے لائق نہیں ہے. یہ سارے جو ہے بھائی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ان کی مرضی. بہت سے لوگ جو ہے ہم سے شکایت کرتے ہیں, سچ والا جی آپ جو ہے کسی کے خدا کو کیوں چھین رہے ہو. میں ان سے کہتا ہوں بھیا میں کون ہوتا ہے چھیننے والا, آپ مانتے ہیں خدا کو مانو, یہ آپ کا پرسنل جو ہے مطلب معاملہ ہے نا بھائی, یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. آپ 1 کو مانو, 3 کو مانو, 10 کو مانو, 1000 کو مانو, جو چاہے مانو, یہ آپ کی مرضی ہے. میں اس میں کچھ جو ہے بادھا نہیں ڈالوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مانیتا کسی دوسرے, ایون آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی بات, اپنی سوچ اپنے بچوں پر ٹھونسیں. آپ کو رائٹ نہیں ہے اس کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بچے بھی اگر اپنی سوچ, اپنی تحقیق جو ہے, اپنی جو ہے سمجھ کے مطابق کچھ اور ان کی اگر جو ہے ان کا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, ماننا چاہتے ہیں یا سرے سے نہیں ماننا چاہتے ہیں, تو یہ آزادی, یہ فریڈم ان کو ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا ہے نا کہ یہ خاص طور پر اسلام کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ کٹر اس لیے ہے کہ اس کے اسلام کے عقیدے صرف اس کی اپنی ذات تک لمیٹڈ نہیں ہوتے. اسلام کے عقیدے اصل میں دوسروں کے لیے پر جو ہے مطلب لاگو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, خود اس کے لیے نہیں ہے. وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے جو عقائد ہیں صرف ایک اکیلے فرد کے لیے نہیں ہے پورے, بلکہ پوری جماعت, پوری جمعیت, پوری دنیا پر ہے. پوری دنیا پر اس کو لاگو کرنا ہے, اور یہ ہر مومن کا ایک فرض منصبی ہے. ہر مومن یعنی اس کام کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے اور فرض منصبی سمجھ کر اس کو بجا لاتا ہے. وہ کہیں بھی چپ نہیں رہے گا. وہ اگر کمزور ہے تو اس فراق میں رہے گا کہ کیسے کیسے کر اس کے اندر طاقت آئے, کس طرح سے وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10, 10 سے 25, 25 سے 100, 100 سے 1000 اس طرح سے بنے. وہ ہمیشہ اس فراق میں رہے گا. وہ چپ چاپ جو ہے مطلب دن بھر محنت مزدوری کر کے آؤ بھی چلو ٹھیک ہے, رات میں جا کر نماز پڑھ لیا, آ کے جو ہے بال بچوں کے ساتھ سو گیا, نہیں, ایسا نہیں. اس کے اندر ایک کیڑا ہے نا, یہ جو ہے یہ حکومت الہیہ, یہ پوری دنیا پر میں جو ہے اسلام کو نافذ کرنا ہے. یہ کیڑا ایک مومن کے دل میں ہمیشہ کل بلاتے رہتا, ہمیشہ. وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے نا. اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے طور پر, پیورلی پرسنل معاملہ ہے آپ کا, تو ہم جیسے لوگوں کو کیا اعتراض ہے بھی, ان کے عقیدوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام دین بھی ہے, دولہ بھی ہے. دین کہتے ہیں یہ جو ہے جس کو آپ سسٹم کہہ لیں, یا پھر کچھ لوگ دین کے معنی ریلیجن لیتے ہیں, حالانکہ وہ بات ان کی صحیح نہیں ہے, لیکن مان لو دین. تو دین اصل میں بیک وقت یعنی یہ جو مذاہب کے جو ہے جو ریچولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جانے والا جو سسٹم ہے نا, اسی کو دولہ کہتے ہیں, اسی کو اسٹیٹ کہتے ہیں. اور یہی اصل میں اسلام کا جو ہے مقصد ہے. تو اس وجہ سے اسلام کے بارے میں بولنا اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں اویئر کرنا, ان کو جو ہے یہ بات بتانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ دیکھو بھائی اسلام وہ خطرناک جو ہے کینسر ہے جو کسی بھی وقت بغیر جو ہے آپ کو کچھ انفارم کیے وہ آپ کے اندر گھس جائے گا, یا آپ کے بال بچوں کے اندر گھس جائے گا, آپ کے گھر کے اندر گھس جائے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ ایک ایسا کینسر ہے. تو یہ اس کینسر سے بچنے کی جو ہے دوا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کینسر سے بچنے کی دوا ایکس مسلم ہے, کیونکہ ایکس مسلم اصل میں وہ اینٹی ڈوز ہیں جو اسلام کے بارے میں ان کو جانکاری بھی ہوتی ہے, وہ اسلام کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں کھل کر کہنے کا ان کے اندر کریج بھی ہے. تو ظاہر بات ہے اسلام کے بارے میں ایکس مسلم جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, ان کا ہاتھ جو ہے بٹانا, ان کو مضبوط کرنا, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, تاکہ یہ کام چلتا رہے اور آنے والی ہماری نسلیں یہ اس کینسر سے محفوظ رہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے جی, ہندی میں آپ ہندی والے کہہ رہے ہیں جی, نہیں, ہندی والے کہہ رہے ہیں نشچے بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے, جبکہ کوئی پوجیہ نہیں.
परंतु वही अकेला पूज्य है, और यदि वे जो कुछ कहते हैं उससे नहीं रुके तो उनमें से काफिरों को दुखदाई यातना होगी। जी हाँ। ये 3 का तीसरा अच्छा, बोल रहे हो और वहां बोल रहे हो हाँ 3 में से एक है। 3 में का तीसरा। क्या असल में ये 3 में का तीसरा, इन्हें देखिए 3 में का तीसरा ही एक्चुअल वर्ड है, वहां 3 में का एक नहीं है, सालिसु सलासा है। सालिसु का मतलब ये थर्ड अमॉन्ग 3, ये मतलब है उसका। आप समझ रहे ना, 3 में का एक नहीं, 3 में का तीसरा। सालिस कहते हैं तीसरे को, ठीक है, और सलासा कहते हैं 3 को। 3 में का तीसरा सही में जो है मतलब उसका ट्रांसलेशन है। मौदूदी साहब डंडी मार रहे हैं, आप समझ रहे ना। अच्छा, आयत नंबर 74 में कहा गया, अफला यतूबून इलल्लाहि वयस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा न करेंगे और उससे माफी न मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है वाकई। यानी अल्लाह जो है, अगर जो है कोई एक आदमी किसी और को पूज लेता है किसी और वजह से, उसकी अपनी जो है उसकी टोटली उसका फलसफा अलग है, तो अल्लाह मियाँ उसको बख्शेगा नहीं, तो उसको मानने के, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसका ये कहने का क्या मतलब है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है? एक बिल्कुल बेकार फजूल सी बात है। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं? हेलो, वे अल्लाह से तौबा तथा क्षमा याचना क्यों नहीं करते जबकि अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा ठीक है। अच्छा, आयत नंबर 75 में कहा जा रहा, मल मसीह इब्न मरयम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ह काना याकुलानि त्ताआम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून। मसीह इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है इसमें था लिख रहे हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली यही अल्फाज मोहम्मद के साथ आए हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 44 में। वहां मौदूदी साहब है लिखते हैं, हालांकि अगर उन्होंने यहां मसीह के लिए था लिखा है तो वहां भी उनको था लिखना चाहिए। अब अगर उन्होंने मोहम्मद के लिए है लिखा है तो यहां पर भी इनको है लिखना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि ये अकीदा मौदूदी साहब का है ना, तो मौदूदी साहब अपने अकीदे से नहीं फिर सकते। उनको कुरान के जो है मफहूम में तब्दीली करना आसान है, मगर उनके मौदूदी साहब के लिए अपने अकीदे से जो है से दस्तबरदार होना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे बात को? मौदूदी साहब कुरान में तब्दीली कर देंगे, मौदूदी साहब कुरान की मानवी तहरीफ कर देंगे, मगर मौदूदी साहब अपने अकीदे में तब्दीली नहीं करेंगे, क्योंकि मौदूदी साहब के नजदीक मौदूदी साहब का अकीदा सबसे ऊंचा है। कुरान गया जो है मतलब उसको आप नीचे छोड़ो, मेरे लिए मेरा अकीदा है, मैं जिस अकीदे को लेकर चल रहा हूं, मैं जिस अकीदे का प्रचार कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा मतलब अहम है। भले इसमें कुरान की जो है मानवी तहरीफ भी हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है, कोई हद नहीं है भाई, मुझे अपने अकीदे लेके चलना है ना। ये मौदूदी साहब का कहना है। अच्छा, तो यहां ये कह रहे हैं कि मसीह इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था, ठीक है। हालांकि था कहने के लिए मौदूदी साहब के पास यानी इस आयत में कोई माजी वाला सेगा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यानी मसीह के साथ था का लफ्ज लगाना मौदूदी साहब की एतकादी मजबूरी है। मौदूदी साहब मसीह इब्न मरियम के साथ है नहीं कह सकते। अगर ईसा इब्न मरियम को है कहें तो फिर मौदूदी साहब का अकीदा काफूर हो जाएगा। आप समझ रहे मेरा इशारा समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि उससे पहले यानी मसीह इब्न मरियम से पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, कह रहे हैं 2 बार थे कह रहे हैं। हालांकि इसमें एक बार भी थे के लिए, था या थे कहने के लिए एक भी लफ्ज नहीं है, मगर अब ये कहना जरूरी है ना, इनको ये बताना है कि मसीह गुजर चुका था और मोहम्मद मौजूद है,
आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, मैं असल में ये कहना चाह रहा हूं, कुरान के मतन में, कुरान के टेक्स्ट में मोहम्मद के लिए भी जो अल्फाज हैं एग्जैक्टली ईसा इब्ने मरियम के लिए भी वही अल्फाज आए हैं, वही अंदाज, वही उसलूब, वही सेगे आए हैं। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है। और सिर्फ मसीह इब्ने मरियम नहीं, बल्कि कुरान जो है इब्राहिम के बारे में वही अल्फाज और वही अंदाज इस्तेमाल करता है। आप समझ रहे मेरा इशारा? मेरी बात वाला समझ जी, रहे? कुरान का जो हाजिर नबी है, वो जी, हाजिर नबी ईसा इब्ने मरियम को क्यों ना समझा जाए? असल में अरे यार, ये तो आप सीधा जो दोनों है के लिए वही मुसलमानों के वही मुंह में तो सेगे उनकी हैं, जबान वही छीनते ज़मीरें रहे हैं। हैं। सीधा आप जो है उन पर तो हाथ में कुल्ला लेके उनको 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 जो है एक सोटा लगा दिया आप मुसलमानों की जो है अकीदे पर। हालांकि सवाल तो बड़ा आपका वैलिड है, बहुत वैलिड सवाल है भाई। ये सारे झगड़ों से जो है निजात पाने के लिए क्यों नहीं इसको जो है, अगर भाई हमको मानना ही है, अगर हमको ईसा इब्ने मरियम, अगर किसी ना किसी को मानना ही है, कुछ तो चाहिए भाई। देखें, अगर मानने वाले के लिए भाई वो कहते हैं ना, हमारे पास एक मुहावरा है, एक कहावत है कि भैया यार मेरे पास जो है मामू नहीं है यार। वो हमारे यहाँ जो है, हमारे इलाकाई जो है लबो लहजे में मामू कहते हैं ना, मतलब माँ का भाई, मामू। भाई कहने लगे यार जो है, अरे यार मैं क्या करूं यार, मेरे पास मामू नहीं है। तो एक एक कोई था, कोई जो है वो कहने लगा यार अच्छा, हम आपको, आपके पास मामू नहीं है, अच्छा मेरे पास एक है लेकिन नकटा है, चलेगा क्या? कहने लगे हाँ लाल चलेगा, मामू चाहिए, नकटा ही चाहिए। समझो, आप समझ रहे मेरी बात? नहीं मामू से नकटे मामू चलते। नई मामू से नकटे मामू, यही इसलिए ये मुहावरा, ये कहावत बनी। समझो, नई मामू से नकटे मामू। भाई आपके पास मामू नहीं है, तो अब किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मामू रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से वो जो है, जो एक्स्ट्रा पड़े हैं, उनकी नाक नहीं है, नकटा है। तो किसी ने कहा यार वो मेरे पास जो रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, जो फालतू में पड़े हुए हैं, एक नक्शा मामू ला दूं क्या आपके लिए? कहने लगे हाँ ला लो, क्योंकि मेरे पास नहीं मामू है, तो नक्शा मामू सही। आप जी, नहीं मामू से नक्शा मामू। तो इसी तरह से अगर आपको किसी को मानना ही है, किसी की तामील या फिर जो है किसी की तकलीद अगर करना ही है, किसी की इत्तिबा और पैरवी करना ही है, तो क्यों ना आप ईसा इब्ने मरियम की, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम मोहम्मद को 2 बार कुरान रसूलुल्लाह कहता है। मोहम्मद को कुरान कितने बार रसूलुल्लाह कहता है? 2 बार। और ईसा इब्ने मरियम को रसूलुल्लाह कितने बार कह रहा है? 3 बार कह रहा है। अच्छा, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप जरा सोचिए, अगर दुनिया के मुसलमान थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें, यानी जो उनके मुल्लाओं ने जो अकीदे उनके दिमागों में घुसाए हैं, इन मुल्लाओं के अकीदों को थोड़ी देर के लिए बाजू रखकर बिल्कुल न्यूट्रल होकर, खाली जहन होकर, अपने दिमाग को खाली रखकर अगर गौर करें, मेरी इन बातों को जो है उन पर अगर गौर करें, तो मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर किसी को कोई ना कोई मामू चाहिए, ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, आपने एक ऐसे शख्स को मामू बना लिया जो कि सिरे से कहीं से मामू नहीं है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई दूसरा आपको मामू चाहिए, यानी आपको कोई ऐसा रसूल चाहिए जिसकी आपको इत्तिबा करना है। अगर आपने ये जरूरी समझ लिया अपने ऊपर कि नहीं भाई मेरे लिए एक रसूल जरूरी है जिसको मैं फॉलो करूं, ठीक है, अगर किसी रसूल को फॉलो करना जरूरी है, तो अब मैं यहां अगर कंपेयर करूं मुसलमानों का मुंह बोला नबी या फिर कुरान का हाजिर नबी, और कुरान में जिस शख्सियत को हीरो की शक्ल में पेश किया गया है वो है ईसा इब्ने मरियम। अगर आप कुरान के हाजिर नबी और ईसा इब्ने मरियम दोनों में कंपैरिजन करें, तो देखें हर लिहाज से ईसा इब्ने मरियम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो मैं मुसलमानों से ये जो है ये इस्तिदुआ करूंगा, ये जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप किसी रसूल को फॉलो करना है, तो देखें अगर आप ईसा इब्ने मरियम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्या गलती है, क्योंकि कुरान तो आपको गलत नहीं कह रहा। कुरान ने ये नहीं कहा कि आपको मोहम्मद को फॉलो करना है, कुरान तो ये नहीं बताता। अच्छा, कुरान ये भी नहीं बताता कि जो है ईसा इब्ने मरियम को फॉलो करो। लेकिन जब आप जो है मोहम्मद के लिए इतने मुसिर हैं, आप इतने जो है वहां आकर आप इतने अटक जाते हैं कि मुझे मोहम्मद ही को फॉलो करना है, तो ऐसे मौके पर मैं उनसे सवाल करूंगा कि भाई ये दलील, इसकी आपके पास क्या दलील है कि आप मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं?
کیونکہ قرآن نے تو جو ہے کہیں بھی نہیں کہا کہ محمد کو فالو کرو. قرآن نے تو رسول کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے, رسول اللہ کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے. تو رسول اللہ اگر کے مطابق اگر کمپیئر کیا جائے, کاؤنٹ کیا جائے, تو رسول اللہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ہے. اگر مسلمان جو ہے بجائے ان کے منہ بولے نبی کے اگر عیسیٰ ابن مریم کو فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی زندگیاں سنور جائیں گی, ان میں یہ تشدد ختم ہو جائے گا, ان میں یہ کٹرتا ختم ہو جائے گی, کیونکہ پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی کٹرتا نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی شہوت نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی مار کاٹ نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی خون خرابہ نہیں ہے. پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ایک جو ہے واقعی روحانی پیشوا کے طور پر جو ہے پیش کیے گئے ہیں. ارے یار, آپ اگر واقعی کسی کو ماننا ہے, کسی کو فالو کرنا ہے, تو عیسیٰ ابن مریم کو فالو کرو نا. میں یہاں پر کوئی عیسائیت کا پرچار نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ ایک لاجیکل بات جو ہے مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ کو کسی کو ماننا ہی ہے کسی رسول اللہ کو, تو رسول اللہ قرآن کے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہے, اور عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ طاقتور قرآن میں کوئی اور نہیں ہے. کوئی اور نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان سر کے بل لٹک جائیں تب بھی نہیں کر سکتے اپنے نبی کو. عیسیٰ کے سامنے مسلمانوں کا منہ بولا نبی کسی قیمت پر ٹھہر نہیں سکتا, اس کی مجال نہیں ہے عیسیٰ کے سامنے جو ہے مسلمانوں کا نبی ٹھہر سکے. دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اور اتنے ڈنکے کے چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص, کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. میں ایگزیکٹلی وہی باتیں میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہی باتیں میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لگا رہا ہوں, اپنی طرف سے کسی بھی بات کا اضافہ نہیں کر رہا ہوں. میں ایگزیکٹلی وہی باتیں کہہ رہا ہوں جو قرآن کے متن میں ہیں. اب مسلمانوں کے جو ہے جو مترجمین ہیں, جو ان کے ترجمہ نگار ہیں, جو ان کے ملا ہیں, وہ اپنی مرضی کے عقیدے گھڑ گھڑ کر دنیا کے سامنے پیش کریں, تو یہ میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار قرآن کے متن سے ہے, قرآن کے ٹیکسٹ سے ہے, اور میں ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. تو جناب دیکھیے, تو اس میں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا, کہ پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی. اچھا, سب ہر ایک میں جو ہے تھا تھی کہہ رہے ہیں ہمارے مودودی صاحب, دیکھیے آپ جی. اچھا, جبکہ سیم سینٹینس ہے, سینٹینس کنسٹرکشن تینوں جگہ سیم ہے. جی ہاں جی ہاں, اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں, پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے چلے جاتے ہیں. یعنی مطلب انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, یعنی یہ اصل میں یہ نشانیوں کے طور پر جو ہے قرآن پیش کر رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی یا عیسیٰ ابن مریم کی ماں کی باتیں قرآن نشانیوں کے طور پر پیش کر رہا ہے. تو یہاں مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں, ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے جس کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن ہی نہیں. مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا, تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا. اچھا دیکھیں, اگر جب آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھئی مسیح کے بارے میں یا یسوع جن کو کہا گیا ہے, جن کو جیزس کہا گیا ہے, ان کے بارے میں ایکچول ان کا کیا عقیدہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ انسان تھے, ہاں وہ کھانا کھاتے تھے, ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی کیونکہ انسان ہیں. اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کا خاص بیٹا ہے, اور خدا اپنے اس بیٹے کے جسد میں یہ الوہی طور پر جو ہے مطلب وہ جو ہے یہاں وہ اس کے لیے ایگزیکٹلی کیا الفاظ ہیں یار, یعنی اس بیٹے میں الوہیت پائی جاتی ہے.
کیونکہ یہ خدا کا خاص بیٹا ہے. اب یہ عقیدے ہیں بھائی، یعنی میں ان عقیدوں کا جو ہے کوئی کے فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے جب اگر عیسائیوں کے غلط ہیں تو اب دیکھیں مسلمان یا قرآن جو ہے عیسائیوں کے عقیدوں پر بار بار چوٹ لگاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عیسائیوں کو سنیں گے تو وہ اپنے عقیدوں کی کوئی نہ کوئی جو ہے توجیہ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ان کے پاس کوئی جواز رہ جاتا، اس کو وہ لوگ جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ان کی جسٹیفیکیشن مسلمانوں کے جو ہے کہ فریم میں وہ پرفیکٹ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے، یہ سے ان کو سروکار نہیں. ان کا اپنا عقیدہ جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ نمبر اس عقیدے کو مانتے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کے عقیدے پر جو ہے چوٹ نہیں لگاتے نا، اب مسلمان لگاتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر عیسائیوں کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی جب تم ہمارے عقیدوں پر چوٹ لگا رہے ہو تو پھر ہم کو بھی رائٹ پہنچتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا گھپلے ہیں، ہم ان گھپلوں کو جو ہے دنیا کے سامنے رکھیں گے. اس وجہ سے عیسائیوں نے، خاص طور پر عیسائیوں نے، مسلمانوں کی قرآن، مسلمانوں کے حدیث کے ذخیرے، مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا اللہ، مسلمانوں کی کتاب کو لے کر جو تحقیقات، جو غیر معمولی جو ہے ان کی جو ہے جو ریسرچ ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے. یعنی دنیا کے ایسے کتنے کرسچنز ہیں جن کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا ترم خواہ عالم دین بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹک نہیں سکتا. کیونکہ یعنی مطلب وہ عیسائیوں کو ان کی اپنے عقیدوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے یا اسلام کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے. اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ ان کی کتاب بالکل پرفیکٹ ہے، ڈے ون سے جو ہے وہ پریزروڈ ہے، اور جو ہے اس کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، ورڈ آف اللہ ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا، حالانکہ اس طرح کا عقیدہ عیسائیوں کے نزدیک ان کی اپنی مقدس کتاب کو لے کر نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اگر مسلمان ان کی کتاب پر جو ہے کوئی مسئلہ، کوئی جو ہے سوال کرتے ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس میں جو ہے انسانی کام ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ صاحب کہہ رہے ہیں. مگر یہاں آ کر مسلمان پھنس جاتے ہیں نا، جب وہ لوگ جو ہے قرآن کے اندر 1000 گھپلے نکالتے ہیں تو مسلمان سوائے غصے میں آ کے، تیش میں آ کے، بے برداشت ہونے کے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، بائبل میں اگر کوئی کہیں آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ انسانی کام ہے. بائبل از انسپائرڈ بائی گاڈ ہے، بائبل از ناٹ اے ورڈ آف گاڈ. ان کا کہنا ہے صاف، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ساری بات ہے. تو یہاں مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجر نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جو سوتا تھا، جو کھاتا تھا، جو گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا، اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے نا کہ عربی فالتو کا رونا ہے مسلمانوں کا. عیسائی لوگ کبھی بھی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ یا خدا نہیں کہتے بھائی. وہ زمین پر خدا کی شکل میں یا پھر جو ہے خدا کی اوتار کی شکل میں، بہرحال ان کے اپنے جو ہے اس کے لیے کچھ خاص جو ہے کچھ اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہی جی اگر دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے عیسیٰ ابن مریم زیادہ پاورفل ہے، کیوں تو وہ تو اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف، ان کا قتل نہیں ہوا. عیسائیوں کے حساب سے ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، وہ تو مر گیا ان کے حساب سے. تو آپ کے حساب سے تو اس کو اٹھا دیا گیا. عیسائیوں سے بڑا مقام تو آپ دے رہے عیسیٰ ابن مریم، آپ دے رہے ہیں. بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ کو فالو کرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ الفاظ قرآن کے اندر ہیں، لٹرلی قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کوئی عیسیٰ کو فالو کرے گا، یعنی مطلب جو عیسیٰ کو فالو کریں گے وہ لوگ قیامت تک سب سے سپیریئر رہیں گے.
اب آپ سوچئے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے قیامت تک؟ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ الفاظ اتنے کلیئر الفاظ آئے ہیں. یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کوئی عیسیٰ کو فالو کرے گا انٹل یعنی مطلب محمد کے آنے تک نہیں. محمد کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے یار, کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں. قرآن ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ کو فالو کرے گا وہ فالو نہیں کرنے والوں سے, دیکھیں فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو فالو ہی کرنا ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے عیسیٰ کو فالو کرو گے تو قرآن کی نظر میں تم لوگ کیا ہیں؟ پہلی بات تو تم لوگ مسلمان ہیں. یہ الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے. دیکھیں یہ الفاظ جب قرآن مسلمون کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو ہمارے ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں وہاں پر مسلمان اس کا ترجمہ نہیں کرتے, اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ اطاعت کرنے والے, دیکھیں ذرا وہ فرما بردار کا ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ سیدھا سیدھا مسلمان بولو نا بھائی. قرآن خود عربی میں مسلمون کہہ رہا ہے تو مسلمون کو مسلمین کہنا یہ جو ہے ہمارے مودودی صاحب جیسے لوگوں کے اندر جو ہے آگ لگ جاتی ہے کیونکہ عیسیٰ کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جو لوگ عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو عیسیٰ کو فالو نہیں کرتے وہ نیچے ہیں اور جو لوگ عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں وہ قیامت تک سپیریئر رہیں گے. یہ کیسی باتیں ہیں یار؟ اب یہ سارے اس میں جو ہے سارے سیناریو میں مسلمانوں کا منہ بولا نبی, یہ جو ہے لڑائیں جھگڑے کرنے والا, مار کاٹ کرنے والا, خون خرابہ کرنے والا, یا عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے والا کہاں ہے آخر؟ اس کی کیا حیثیت ہے بھئی؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی عیسیٰ ابن مریم کے سامنے کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں. بے وزن بے بنیاد ہے اس کی حیثیت مسلمانوں کے نبی کے سامنے. یعنی مسلمانوں کے نبی کی منہ بولے نبی کی حیثیت عیسیٰ ابن مریم کے سامنے بالکل بے اوقات ہے. اکارڈنگ ٹو قرآن کہہ رہا ہوں, قرآن کے مطابق. تو یہاں یہ جو کہا گیا اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو اچھا اب اس میں یہ بات کہہ کر لیکن یہ ساری انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دیتے ہیں. خدائی سے متصف قرار دینا الگ بات ہے, خدا کہنا ایک الگ بات ہے بھائی. یہی تو فرق ہے نا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بذات خود خدا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خدائی صفات ہیں. اس کے اندر خدائی جو ہے صفات ہونے کی وجہ سے وہ الوہیت رکھتا ہے. اور ظاہر بات ہے خدائی صفات خود قرآن پیش کر رہا ہے نا بھائی. مجھے یہ بتائیے تخلیق کرنا کیا یہ خدائی صفت نہیں ہے؟ اور قرآن میں تخلیق عیسیٰ ابن مریم تخلیق کر رہا ہے. کیا پھونک مارنا یہ خدائی صفت نہیں ہے؟ اور قرآن میں پھونک مار رہا جو ہے کون؟ عیسیٰ ابن مریم. جو اندھے ہیں, جو اندھوں کو بینائی عطا کر رہا ہے, تو اندھوں کو بینائی عطا کرنا کیا خدائی صفت نہیں ہے؟ قرآن میں اندھوں کو بینائی جو ہے کون عطا کر رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کر رہا ہے. قرآن کے مطابق جو بیمار ہیں ان کو چنگا کر رہا ہے. یہ چنگا کرنا کس کا کام ہے؟ شفا دینا. یہ تو خدا کا کام ہے نا. تو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم یہ کام کر رہا ہے. اور تو اور عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر رہا ہے بھائی. جو کوئی چھوٹی بات ہے؟ غیب کی باتیں بتا رہا ہے. تو یہ ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اگر تھوڑی دیر کے لیے میں کوئی عیسائی نہیں ہوں, میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے, اس کے باوجود میں چونکہ قرآن کا جو طالب علم ہوں, قرآن کا جو اسٹوڈنٹ ہوں, تو جب میں قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی قرآن عیسیٰ ابن مریم کو الوہی صفات سے متصف بتا رہا ہے. قرآن عیسیٰ ابن مریم کو ڈیوائن کہہ رہا ہے بھئی. اس کے اندر ڈیوینٹی ہے, کیونکہ جن کے اندر یہ صفات ہیں اصل میں وہی تو ڈیوائن کہلائے گا نا.
تخلیق کرنا, پھونک مارنا, بینائی دینا اور چنگا کرنا, صحت دینا کسی کو, اور جو ہے مردوں کو زندہ کرنا, غیب کی خبریں بتانا, یہ کیا ہے یار, کیا ہے؟ یہ سارے کام اللہ کے ہیں نا. اور یہی سارے کام جو ہے عیسیٰ ابن مریم قرآن میں کر رہا ہے. اچھا, تو یہاں لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت ہے. بھئی یہ انسانی ذہن کی ضلالت جو ہے اگر آپ کہتے ہیں مودودی صاحب, تو آپ پھر قرآن کے لکھنے والے کو یہ بات کہیے نا, کہ قرآن کا لکھنے والا خود عیسیٰ ابن مریم کو یہ الوہیت سے متصف کر رہا ہے, تو آپ یہ رونا قرآن کے لکھنے والے پر روئیے نا. اچھا, اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا. اچھا دیکھیں, اب ایسا ہے بھئی, یعنی تاریخی مسیح کون تھا کیا نہیں تھا, نہ اس کا ثبوت خود عیسائیوں کے پاس ہے اور نہ مسلمانوں کے پاس ہے جی. یعنی ایون قرآن کے لکھنے والے کے پاس بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے ثبوت نہیں ہے, لیکن آپ کے قرآن میں موجود ہے نا یہ بات ان کے بارے میں. ان کے پاس تو آپ کا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ظاہر بات ہے, وہ ایک ہی ریفرنس لے کے پھرتے ہو, احمد ہے بول کے, اور احمد کو محمد سے جوڑ دیتے. حالانکہ وہ اتنا خطرناک طریقے سے میں نے اس کا بھانڈا پھوڑا جس وقت ہماری یہ آئے تھے نا وہ عباس آغا صاحب, اب وہ اس آیت کو لے کر بہت اچھل رہے تھے. جی جی جی, اس آیت کو لے کر بہت اچھل رہے تھے. کیا اچھلنے کی رہائش نہیں یار اس میں, پورا جو ہے وہ ایک دم بلون کی ہوا نکل جاتی نا, اس طرح سے میں ہوا نکال دیا. تو چلیے جناب, تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ مریم کا پتر مسیح اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہے, اس سے پہلے کہ بہت سے رسول ہو چکے ہیں. اس کی ماں سچی یہاں پر تھی. ہے کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ اصل میں پھر بھی بات جو ہے جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں ہے نا, یہ ہندی میں تقریباً جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, یہ تھا نہیں کہہ رہے ہیں. یہ مولانا عزیز الحق صاحب جو ہے, جی, مریم کا پتر مسیح اس کے سوا, جی جی, اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہے. وہ ایک رسول ہے نا, ہے کہہ رہے ہیں, اس میں تھا نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں ہے جی, ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں. اس میں بھی ہے کہہ رہے ہیں, تھے نہیں کہہ رہے ہیں. جی جی, اس کی ماں, وہ اس کی ماں سچی تھی, دونوں بھوجن کرتے تھے. جی, آپ دیکھیں کہ ہم جیسے ان کے لیے نشانیاں ایکیشور واد کے لکشن اجاگر کر رہے ہیں, پھر دیکھیے کہ وہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں. یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے, یہ بہ کے جا رہے, کہاں بہ کے جا رہے دیکھو. جی دیکھو, یعنی عیسیٰ ابن مریم کو لے کر اے مسلمانوں تم کہاں بہ کے جا رہے ہو, ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں نا, کہاں بہ کے جا رہے ہو بھائی. فٹ نوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فٹ نوٹ ہے, آیت کا بھاوارتھ یہ ہے کہ عیسائیوں کو بھی مول دھرم ایکیشور واد اور سداچار کی شکشا دی گئی تھی, پرنتو وہ بھی اس سے پھر گئے تتھا عیسیٰ کو سوئیں اللہ تتھا اللہ کا انش بنا دیا, اور پتا, پتر اور پوتر آتما تینوں کے یوگ کو ایک پربھو بنانے اور ماننے لگے. اب خیر ٹھیک ہے بھئی, مسلمانوں کے نزدیک یہ طریقہ شاید ان کو سمجھ نہیں آتا, لیکن وہ ماننے والے عقیدے کے طور پہ مان رہے ہیں بھئی, زندگی ان کی دنیا چل رہی ہے نا. آپ کو کیوں چول ہوتی ہے بھئی؟ یہ ہمیشہ جو ہے عیسائیوں پر یہی رونا ہے کہ تم لوگ جو ہے ایسا کیسا عقیدہ رکھتے ہو. بھئی عقیدے تو ایسے ہی رہتے ہیں نا. عقیدے اس کے علاوہ اور کیا ہوتے ہیں, ایسے ہی تو ہوتے ہیں. یہ عقیدے آپ کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہے. اچھا, آیت نمبر 76 میں کہا گیا, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا, حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. یہ بہرحال ان کا اپنا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا, سب کچھ سننے والا یہ جو ہے کون ہے؟ اللہ ہے. بھئی کیا اس کو ثابت کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ماننا ہے نا, آپ کا عقیدہ ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت وندنا کر رہے ہو جو تمہیں کوئی ہانی اور لابھ نہیں پہنچا سکتا, تتھا اللہ سب کچھ سننے جاننے والا.
कितनी बार रिपीट हो गया सच वाला जी? अभी तो 5वें ही सूरज में है हम लोग, जी हाँ, रिपीट तो कि करना है अल्लाह ना, की ये बात जो इबादत है। और वंदना जी, करो, जी, वही हानि बार-बार पहुँचा कहना है, सकता है, बार-बार, वही जी, लाभ। जी, बार-बार कहना है। अच्छा, आयत नंबर 77 में कहा गया, कुल या अहलल किताबि ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक्कि वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन कद दल्लू मिन क़ब्लु व अदल्लू कसीरन व दल्लू अन सवाइस सबील। देखें, यहाँ कहा गया, कहो ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू न करो और उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवा उस सबील से भटक गए। अब ये अहले किताब को इन्हों जो है साहिब कुरान नसीहत कर रहे हैं कि भाई तुम जो है अपने दीन में नाहक यानी बेवजह का गुलू, बेवजह की एग्जैजरेशन न करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ फुटनोट में लिख रहे हैं, अच्छा फुटनोट तो जो है आवाज दबा के दिए यार, अब देखो यार कितना कब पढ़ेंगे, अब इसको आज नहीं पकड़ सकते। अरे बाप! अरे बाप! पूरा ऐसे लिख दिए उन्होंने, पूरा ऐसे जी लिख जी जी, दिए इसको मौदूदी अगर साहब वैसे कल ने। पढ़ेंगे हम। आज हम सिर्फ इशारा दे देंगे कि इशारा है उन गुमराह कौमों की तरफ जिनसे ईसाइयों ने गलत अकीदा और बातिल तरीके अख्ज़ किए, खुसूसन फ़लासिफ़ा यूनान की तरफ से जिनके तख़य्युलात से मुतासिर होकर ईसाई उस सिरात मुस्तकीम से हट गए जिसकी तरफ इब्तिदाअन उनकी रहनुमाई की गई थी। मसीह के इब्तिदाई पैरो जो अकायद रखते थे वो बड़ी हद तक उस हकीकत के मुताबिक थे जिसका मुशाहिदा उन्होंने खुद किया था और जिसकी तालीम उनके हादी और रहनुमा ने उनको दी थी। मगर बाद के ईसाइयों ने एक तरफ मसीह की अकीदत और ताज़ीम में गुलू करके और दूसरी तरफ हमसाया कौमों के अवहाम और फ़लसफ़ों से मुतासिर होकर अपने अकायद की मुबालगा आमेज़ फ़लसफियाना ताबीरें शुरू कर दी और एक बिल्कुल ही नया मजहब तैयार कर लिया जिसको मसीह की असली तालीमात से दूर का भी वास्ता न रहा। इस बाब में खुद एक मसीही आलिम दीनियात रिवरेंड चार्ल्स एंडरसन स्कॉट का बयान काबिल मुलाहिजा है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वीं एडिशन में यस्सुअ मसीह जीसस क्राइस्ट के उन्वान पर उसने जो तवील मजमून लिखा है, इसमें वो कहता है, पहली 3 इंजीलों मत्ती, मुरक़िस, लूका में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे ये गुमान किया जा सकता है वो कि इन इंजीलों के लिखने वाले यस्सुअ को इंसान के सिवा कुछ और समझते थे। उनकी निगाह में वो एक इंसान था, ऐसा इंसान जो खास तौर पर खुदा की रूह से फैज़याब हुआ था और खुदा के साथ एक ऐसा गैर मुनक़तिअ ताल्लुक़ रखता था जिसकी वजह से अगर उसको खुदा का बेटा कहा जाए तो हक बजानिब है। तो ये बात तो कुरान भी कह रहा है कि अभी अब यानी भाई देखो क्या अजीब मामला है यार। तो मौदूदी साहब का असल झगड़ा क्या है भाई? यानी इंसान तो वो कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो खुदा का बेटा है और खुदा का खास बेटा है। अब बहरहाल इसके लिए उनके पास उनके जो है फलसफियाना जो तरीके हैं जो समझने समझाने के, वो शायद वो बातें मुसलमानों के समझ नहीं आती। मुसलमानों का तो एक ही सोंटा रहता है, वो उसी एक सोंटे से हर एक को रगेदते हैं। तो मुसलमानों की जो है जो मोटा चश्मा उनके दिमाग पर जो है जो मोटी सी पगड़ी है, तो उनके जो है वो खुरदुरी खोपड़ी के अंदर जो है उनके अकीदे नहीं घुसते। ठीक है भाई, उनके अकीदे है, ठीक है, उनके साथ रहने दो, तुम्हारे अकीदे तुम्हारे, लेकिन मतलब ये बात हमेशा उन पर जो है वो लागू भी करना, उनको जो है उनको टॉन्ट भी करना, उन पर जो है तंज ताने भी कसना, ये मुसलमानों का, ये कुरान का जो है वतीरा है यार। क्या किया जाए? तो चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया, ये जो है काफी लंबी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। हम जो है कल भी इस पे आयत काफी नंबर, वक्त जाएगा और इंटरेस्टिंग है हाँ ये काफी। ये इंटरेस्टिंग है, इस पर ये हम जो है मौदूदी बीच साहब में का कुछ जो ऐसे है, है पूरा। हाँ ये ऐसे है, और इस पर हम बीच में अपना तबसरा करते हुए अपनी अपनी तरफ से कमेंट करते हुए इस पूरे फुटनोट को हम पढ़ेंगे। यकीनन ये बहुत जो है इंटरेस्टिंग है। देखें, असल में हमारा जो तरीक़ेकार है, हम मुसलमानों के जो उलमा हैं उनकी बातों को हम लेते ज़रूर हैं, उनकी बातों को दुनिया के सामने पेश ज़रूर करते हैं, मगर हम इनकी बातों को कोई अकीदे के तौर पर नहीं लेते ना। इस तरह से हम इनकी बातों का तनकीदी जायज़ा लेते हैं। जहां जहां झोल है, अकली तौर पर जो झोल है, हम उसको भी जो है दुनिया के सामने उजागर करते हैं। ये तरीका हमारा है।
تو کل ملا کر ہم قرآن پر بھی جو ہے تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں، اور جو ہے پھر ان کے علماء اور ان کے جو مفسرین ہیں ان کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس پر بھی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. تو یہ پورے پیکیج کا نام ہم نے درس قرآن رکھا ہے. تو اب اس پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو شاید جو ہے وہ بڑی ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ جو ہے آپ اس عمل کو، اس طرز کو درس قرآن کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی اس کو درس قرآن نہیں کہیں تو اور کیا کہیں؟ ہاں، درس قرآن ہی تو ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا ایک انداز الگ ہے. تو چلیے دوستو، یہ باقی کا ہم کل اس جی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں سے جی، ملاقات ہوگی شام میں 8:30 بجے. اس کا ہندی پڑھ لیتا ہوں میں. جی ہے جی نبی کہہ دو کہ ہے اہل کتاب، اپنے دھرم میں اوید عتی نہ کرو تتھا ان کی ابھیلاشاؤں پر نہ چلو جو تم سے پہلے کفت ہو چکے ہیں اور بہتوں کو کفت کر گئے اور سمارگ سے وچلت ہو گئے. اب اس میں بھی عزیز الحق صاحب کی ایک اچھا، اتی نہ کرو ارتھات عیسیٰ علیہ السلام کو پربھو اتوا پربھو کا پتر نہ بناؤ. جی یعنی یہ ان کی دادا گیری دیکھیے، نہ بناؤ ہی کہہ رہے ہیں سب. ابھی بناتے تو بنانے دو نا. وہ لوگ جو بھی دیکھیں، دنیا کے دوسرے مذاہب جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں تبھی تو ایک دوسرا مذہب بنانا. بھی اگر وہ بھی آپ کے رضا کرنے لگیں گے تو پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے ہی اس لیے کہ جو ہے سب کے سوچ، سب کے خدا، سب کی مانیتائیں، سب کے عقیدے الگ الگ ہیں. اسی لیے تو الگ الگ مذہب کہہ رہا ہے نا یہ. نہیں تو سارے ایک ہو جاتے، سچ والا جی. کیونکہ ایک ہونے کی بات تو دنیا خود کے سارے اللہ بھی کہہ مذاہب رہا ہے میں کہ ہاں. دنیا کے سارے مذاہب میں سماج کے لیے کچھ اچھی چیزیں بھی رہتی، کچھ چیزیں پاکھنڈ بھی رہتی، ہاں ٹھیک لیکن ہے، صحیح. جہاد صرف اسلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے. جی ہاں، مرنے یہ اور بات مارنے کی تعلیم صرف یہ کتاب میں، دوسری کتابوں میں مرنے کہاں اور ہے؟ مارنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چھا جانے کا جو تصور ہے نا. حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو تبلیغ تو جو ہے عیسائیوں کے پاس بھی ہے، تبلیغ مسلمانوں کے پاس بھی ہے. لیکن مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی تبلیغ میں ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ بہرحال ان کو پوری دنیا میں چھا جانا ہے. چھا جانے کا یا پھر جو ہے تبلیغ کرنا، دوسروں کو کرسچن بنانے کا جو ہے کانسیپٹ تو عیسائیوں میں پایا جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی بڑے جو ہے بہت سکسیسفل ہیں، بلکہ مسلمانوں سے پہلے سے ہی وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں کرسچن آپ کو مل جائیں گے، جبکہ مسلمان تو اب جو ہے جا رہے ہیں نا بھی. یعنی دنیا کے کونے کونے میں کرسچن آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. تو وہ ان کے اپنے طریقے میں تھا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے اٹریکٹ کرنا، ان کو میڈیسن کے ذریعے سے، ان کو ایجوکیشن کے ذریعے سے، یا پھر ان کو اور کسی نہ کسی سہایتا کی جو ہے کی بنیاد پر ان کو اٹریکٹ کرنا اور ان کو اپنے جو ہے مذہب میں یا اپنی مانیتاؤں میں لے کے آنا، یہ ان کا طریقہ کار رہا. لیکن مسلمانوں کا یہ ہے کہ دنیا پر چھا جانے والا جو تصور ہے نا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر جو ہے ہماری جو ہے دادا گیری چلے گی. یہ کانسیپٹ ان کے اندر نہیں ہے. یہ بات ہے. جی تو چلیے جناب، اب ہم جو ہے اجازت ٹھیک ہے چاہتے ہیں سچولا جی. سبھی سے. بہت تو بہت اب شکریہ. 8:30 بجے جی بہت ابھی بہتر. 2.5 گھنٹے کے بعد میں لائیو اسٹریم رہے گی، اوپن ڈسکشن جی کالز رہیں گے. جی تو بہتر ہے. ملتے ہیں 2.5 گھنٹے کے بعد. تب تک کے لیے خدا جی حافظ. جناب، جی خدا حافظ.